सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज 2.5 साल में पहली बार डायरेक्ट आवाम से टेलीफोन कॉल्स के जरिए बात की। क्या हुकूमती मशीनरी इतनी नाअहल है कि अवामी मसाइल से बाखबर रहने के लिए वज़ीर आज़म को आवाम से ही बात करनी पड़ रही है? क्या वज़ीर आज़म को आज की इस एक्टिविटी से पहले आवाम की मुश्किलात और मसाइल का कोई इदराक नहीं था? जो उलझने 2.5 साल से नहीं सुलझ सकी, क्या इस 1 घंटे की एक्टिविटी से वो हल हो जाएंगी? माजी में भी कई हुक्मरान इस तरह के अवामी राब्ते करते रहे हैं। 1997 में मियां नवाज शरीफ ने अवाम से टेलीफोनिक राब्ते का सिलसिला शुरू किया था और उस वक्त टोल फ्री नंबर के ज़रिए अवाम से राब्ता किया गया था। लोग राब्ता करते थे और उनके मसाइल हल करने के लिए अहकामात भी जारी किए जाते थे। नवाज शरीफ जब बहैसियत वज़ीर आज़म लोगों के मसाइल सुना करते थे, उस वक्त प्राइवेट मीडिया वजूद में नहीं आया था, वरना यकीनन उनकी एक्टिविटी भी उसी तरह नशर होती जिस तरह इमरान खान की एक्टिविटी को नशर किया गया। तो एक मीडिया नुमाइंदे की ये जिम्मेदारी हुआ करती थी कि मुतल्लिका इदारे जिसके बारे में शिकायत होती थी उसके सरबरा का इंटरव्यू करें और शिकायत के बारे में सवालात करें जो आवाम ने वज़ीर आज़म से की थी, और फिर ये सवालात और जवाब नशर कर दिए जाते थे। ज़िया-उल-हक़ पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करने वाले 4 जर्नलों से ज़्यादा आवाम में रहने वाले हुक्मरान थे। ज़िया-उल-हक़ बराह रास्त तो आवाम से कोई टेलीफोनिक राब्ते नहीं किया करते थे, लेकिन वो रात 11 बजे से 1 बजे तक टेलीफोन के जरिए मौसूल होने वाले पैगामात या सवालात के जवाबात दिया करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में खुली कचहरियाँ बाकायदगी से मुनक़िद की जाती थीं, जो अवामी राब्ते का सबसे मौसर जरिया थी। डिवीजनल या ज़िले सतह पर अवामी मुंतखब नुमाइंदों के जरिए लोगों से राब्ता रखा जाता और इन खुली कचहरियों में लोगों के मसाइल सुने जाते और उन्हें हल भी किया जाता था। हमारे मुल्क के अक्सर दानिश्वर इस तरह की मुहिम को हुकूमत की तशहीरी मुहिम से ताबीर करते हैं। आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस एक्टिविटी की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ब्यूरोक्रेट्स और अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल को वज़ीर आज़म के सामने सही तरीके से पेश नहीं करते या सब अच्छा होने का यकीन दिला देते हैं? और शायद वही यकीन वज़ीर आज़म आवाम से टेलीफोनिक राब्ता करके उन्हें दिला रहे हैं कि सब अच्छा है। बहरहाल आवाम ने तमाम मुतालबात, तमाम शिकायत, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म ने उनको जवाब भी दिया। अब क्या वाकई ये एक तशहीरी मुहिम थी? इसका मकसद क्या होता है, यही जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि माजी में भी कई हुक्मरान इस तरह की एक्टिविटी करते रहे हैं। एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बराह रास्त आवाम से गुफ्तगू की है, उनसे उनके मसाइल सुने, किन मुश्किलात से वो दो चार हैं वो सुनाए, और जवाबात की हद तक तो आवाम को उन्होंने मुतमईन करने की कोशिश की है। आप एज अपोजिशन पार्टी उनकी इस इंटेंशन को कैसे देख रहे हैं? क्या ये वाकई दुरुस्त तरीका है अवामी मसाइल को हल करने का? देखिए, अवामी मसाइल जो हैं वो PR से हल नहीं होते। इस हुकूमत का यही प्रॉब्लम है कि ये समझते हैं कि हर मसले का हल PR है, हर मसले का हल सोशल मीडिया है, हर मसले का हल तर्जुमानों का इजलास है। हुकूमत फेल इसलिए नहीं हो रही कि उसकी कम्युनिकेशन में कोई कमी है। हुकूमत फेल इसलिए हो रही है कि उसके पास डिलीवरी की ना सलाहियत है, ना डिलीवरी का कोई प्रोग्राम है, ना कोई डिलीवरी की टीम है, ना डिलीवरी का नो हाउ है। तो अगर हुकूमत चाहती है कि अवाम के मसाइल हल करे तो उसका इलाज बेहतर गवर्नेंस है, और गवर्नेंस में वो मुसलसल नाकाम भी होते जा रहे हैं और फेल भी होते जा रहे हैं, चूँकि वो इस बात को अब तकरीबन साबित कर चुके हैं कि इनके पास सलाहियत नहीं है। देखिए, आपके पास अगर सलाहियत हो और आप ना तजुर्बेकार हो तो आप सीख जाते हैं। यहाँ पर दिन ब दिन मामला बिगड़ रहा है। 2.5 साल के बाद भी हुकूमत की सलाहियत में कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। आप अगर इंतज़ामी मशीन ही देख लीजिए, जिस तरह ये अफसरों के तबादले करते हैं, जिस तरह ये सूबों के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं इंतज़ामी ढांचे के अंदर, उससे दिन ब दिन जो इंतज़ामी गिरफ्त है वो ख़राब हो रही है, ढीली हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, रिश्वत का बाज़ार गर्म है। मुझे अब लोग बताते हैं कि हम जिस दफ्तर में भी जाएं वहाँ पे अफसरान या जो लोग हैं अहलकार वो बरमला रिश्वत का तकाजा करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने कभी ज़िंदगी में इतनी सरेआम रिश्वत नहीं देखी थी जितनी इस हुकूमत के दौर में हो गई। और ये बात हम नहीं कह रहे,
یہ اب خود حکومت کے حکمران جماعت کے اپنے MNA کہنے لگ گئے ہیں. وہ اپنے پارلیمنٹری پارٹی میں اس بات کا یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جتنی کرپشن آج کل ہے اتنی کبھی نہیں رہی پاکستان میں. صحیح. تو ایسا جب افسران کے تبادلے کی آپ نے بات کی تو ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ افسران کے تبادلے شاید یہ انہی کے کرتے ہیں جن کو سوٹ کرتے ہیں. ہم تو بڑے عرصے سے ان سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیئرمین پیمرا کو، وہ ظاہر ہے آپ کے دور میں ان کو تعینات کیا گیا تھا، ان کو ہٹا دیا جائے. وہ بڑے ایک طرفہ فیصلے کر رہے ہیں ہمارے اپنے چینل بول کے خلاف، اور کوئی 1.5 ماہ سے ہم یہ مطالبہ حکومت سے بھی کر رہے ہیں. لیکن اس میں وزیر اعظم یہ کہتے ہیں ٹینیور پوسٹ ہے، میں ان کو نہیں ہٹا سکتا، حکومت بڑی بے بس ہے، جبکہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں. تو اگر اس سلسلے میں آپ کو اظہار خیال کرنا چاہیں پھر ذرا گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیے نا، حکومت کو جہاں سیاسی اپنے مفاد کا خیال ہوتا ہے وہ کسی ٹینیور کو نہیں دیکھتی. اب میں آپ کو پنجاب کی مثال دوں گا جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. وہاں پہ تقریباً 4 عدد چیف سیکرٹری بدلے جا چکے ہیں، 5 IG بدلے جا چکے ہیں. اسی طرح ڈویژنز کے اندر 6 کمشنر بدلے جا چکے ہیں. ڈسٹرکٹس کے اندر 5 ڈپٹی کمشنرز بدلے گئے ہیں. سیکرٹریز کی اگر آپ بات کریں تو ہائر ایجوکیشن، اریگیشن 8 10 سیکرٹریز بدل گئے ہیں. تو اس انداز میں تو پھر حکومت نہیں چلتی. اگر آپ یہ اپنی پسند ناپسند پہ افسروں کو لائیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ ہمارے پولیٹیکل ایجنڈے پر عمل کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ٹرانسفر کر دیں گے، اس سے پھر ایک بہت بے یقینی پھیلتی ہے. کوئی اچھا افسر، دیانتدار، فرض شناس افسر پھر اس قسم کی نوکری کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ سائیڈ لائنز پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر مینلی وہی افسر آپ کو دستیاب ہوتے ہیں کہ جو پھر جائز ناجائز کا فرق نہیں دیکھتے، اور پھر ایسی انتظامی مشین کے جو جائز ناجائز کا فرق نہ دیکھے، وہ جہاں آپ کے لیے 4 ناجائز کام کرتی ہے وہاں 50 اپنے لیے ناجائز کام کرتی ہے. تو احسن صاحب، یہ جو آج والی ایکٹیویٹی پر ہی واپس آتے ہیں، یہ عوام سے براہ راست وزیر اعظم رابطہ، چاہے وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، ماضی میں میاں نواز شریف صاحب بھی 1997 میں اس طرح کا ایک رابطہ کر چکے ہیں. تو یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ صرف ایک تشہیری مہم ہوتی ہے، عوام میں صرف اپنی واہ واہ کرانی ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے عوام جو آپ کو اپنے مسائل بتائیں گے اس کو آپ فوری طور پر بیٹھ کر تو نہیں حل کر سکتے. اس کے لیے تو آپ کے عوامی نمائندے، آپ کی پوری بیوروکریسی موجود ہوتی ہے. پھر اس مخصوص ایکٹیویٹی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیے نا، یہ تو مختلف ادوار میں پرائم منسٹرز کرتے رہے ہیں، اور 97 میں اس روایت کو نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے شہری، ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ براہ راست چیف ایگزیکٹو تک اپنے مسائل پہنچا سکیں. لیکن وزیر اعظم کی سطح پہ آپ کس قدر لوگوں کو 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں ان مطمئن کر پائیں گے، یا کتنوں کے مسائل حل کر پائیں گے، یہ ضرور ایک وزیر اعظم کے منصب کے لیے یا آفس کے لیے ایک براہ راست ریچ آؤٹ کی کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ڈیلیوری نہیں ہوتی. یہ تب کارآمد ہے کہ جب نیچے آپ کا سسٹم ڈیلیور کر رہا ہو. لیکن اگر آپ کا سسٹم ڈس فنکشنل ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف 1 گھنٹے کی ٹیلی فون کال سن کے لوگوں کی مشکلات میں کمی کر دیں گے، ان کے مسائل حل کر دیں گے، تو یہ پھر خود فریبی ہے. اس طرح لوگوں کے مسائل میں کمی نہیں ہوگی. ابھی دیکھیے حکومت نے پچھلے 2 ماہ میں 5 دفعہ تیل کی قیمت بڑھا دی ہے. بالکل. اسی طرح بجلی کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں. اب ان چیزوں سے جو مہنگائی کی لہر ملک میں ٹوٹی ہے اور آنے والے وقت میں مزید اس میں اضافہ ہوگا، اس نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. میں دعوت دیتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کہ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو 25,000 مہینے کی تنخواہ لیتا ہے اور اس کے گھر میں 6 افراد ہوں، وہ کیسے گھر چلا سکتا ہے؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے. 50,000 روپے ماہانہ آمدن پہ بھی آپ 6 افراد کا بجٹ نہیں بنا سکتے. بجلی کے بل لوگوں کے 5-5 8-8 ہزار غریب ترین لوگوں کے آ رہے ہیں. وہ بیچارے 5-8 ہزار روپیہ بجلی کا بل دینے کے بعد یہ سکت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے بچوں کی فیسیں ادا کر سکیں یا ان کو مناسب طریقے سے خوراک دے سکیں. تو اس وقت اس حکومت کی جو معاشی تباہی ہے، اس نے ہماری سوسائٹی کا اکنامک فائبر تو تباہ کیا ہی ہے. اب سوشل فائبر ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے. کرائمز بڑھ رہے ہیں، ڈرگز کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور لا لیسنس ہو رہی ہے. جو اخلاقیات ہیں وہ گرنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ جب کسی بھی معاشرے پہ اس طرح کی اکنامک کرائسس آتی ہے جہاں پہ انفلیشن ہائی ہو، گروتھ بہت کم ہو، جسے سٹیگفلیشن کہتے ہیں، اس کے بہت سماجی اور معاشی اثرات دور رس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو احسن صاحب،
31 जनवरी आपने ये वक्त दिया था इस हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को, कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, वो अब मुस्ताफ़ी नहीं हुए। 4 फरवरी को आपका इजलास भी होने वाला है, लॉन्ग मार्च की तारीख डिसाइड हो जाएगी, सेनेट और ज़िमनी इंतखाब लड़ने का डिसीजन तो आप लोग ले चुके हैं, ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च भी उसके बाद ही होना है। कोई एक डेट आप लोग डिसाइड करने जा रहे हैं 4 फरवरी को कि कब करना है लॉन्ग मार्च? जी, हमने 31 जनवरी की डेडलाइन इसीलिए दी थी कि अगर हुकूमत संजीदा है कि मुल्क को किसी बहरान से बचाया जाए तो वो इस पे अपनी संजीदगी का मुजाहरा करे, इसको मजाक के तौर पे ना ले। लेकिन हुकूमत ने इसे मजाक समझा है और वफाकी वज़रा के आप बयानात देख रहे हैं कि वो किस किस्म के इस पर तंजिया बयानात दे रहे हैं। ये इनका तंजिया बयानात जो हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड होंगे, क्योंकि अब हुकूमत की जब मोहलत ख़त्म हुई है तो पीडीएम का टाइम शुरू हुआ है और अब हमने लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी करनी है। और 4 जो फरवरी को हमारा इजलास हो रहा है सरबराही, इसमें इंशाअल्लाह ताला मुझे तवक्को है कि पीडीएम लीडरशिप लॉन्ग मार्च की तारीख का फ़ैसला करेगी और उसके लिए तमाम जमातों की ड्यूटी भी लगेगी। और ये लॉन्ग मार्च जो है बड़ी पाकिस्तान की तारीख में मुनफरद होगी, चूँकि इतनी बड़ी तादाद कभी किसी मुल्क के अंदर तब्दीली के लिए नहीं निकली। सही। अच्छा, वफाकी वज़रा के तंजिया बयानात के एहसन साहब ने बात की, उनके सिर्फ बयानात ही नहीं बल्कि कुछ वज़रा के रवैये भी बड़े गैर संजीदा और गैर मौज़बाना है। ख़ासतौर पर फवाद चौधरी साहब जो कभी किसी टीवी प्रोग्राम में कोई मशरूब पीते दिखाई देते हैं, कभी किसी सीनियर सहाफ़ी को वो थप्पड़ मार देते हैं। अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ जब वज़ारत ख़जाना में एक होने वाली मीटिंग में हाज़िर सर्विस जनरल के साथ उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की है और उनको उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो भी तबाही है तुम लोगों की वजह से है। तो खान साहब, इमरान खान साहब क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं कोई एक्शन नहीं लेते? ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वजारतें चेंज कर दी जाती हैं, इनको काबीना से नहीं आउट किया जाता। कोई मजबूरी है ऐसी कि? जी बिल्कुल, ये मजबूरी है। ये जो हमारे इस वक्त सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, ये इनकी एक ख़ास नफ्सियात है और वो नफ्सियात एक मनफी नफ्सियात है। ये सैडेस्ट है माइंड में। ये चाहते हैं कि अपने मुखालफिन को बेइज्जत किया जाए, बेइज्जत करवाया जाए, उनकी किरदार कुशी की जाए, उनकी पगड़ी ज़्यादा से ज़्यादा उछाली जाए। इनकी टीम का जो भी शख्स ये काम बेहतर करता है वो उनकी गुड बुक्स में उनके करीब होता है, और जो शख्स शाइस्तगी को इख्तियार करता है वो उनकी गुड बुक से निकल जाता है। आपने देखा कि नदीम चंद साहब एक पॉलिटिकल वर्कर थे, उनको तर्जुमानी का फ़र्ज़ दिया गया, लेकिन उन्होंने एक शाइस्तगी को नहीं छोड़ा जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर की पहचान होती है, तो वो गुड से निकल गए। इसी तरह पंजाब में शमशाम बुखारी साहब को जिम्मेदारी दी गई थी वजारत इत्तलात की, लेकिन उनसे तवक्को यही थी कि वो वही काम करें जो फयाजुल हक चौहान या फिरदौस आशिक अवान या शहबाज गिल करते हैं। वो काम नहीं कर सकते थे, चूँकि वो भी एक पॉलिटिकल वर्कर थे, तो वो भी उस गुड बुक से निकल गए। तो इस हुकूमत में वही मोहतरम है जो जितनी ज़्यादा गालियां निकाल सकता है, जो जितनी बड़ी पगड़ी उछाल सकता है, किरदार कुशी कर सकता है। तो जब लीडर की ये सोच हो तो वहाँ पे फिर डिलीवर करने वाले लोग तो नहीं आएंगे ना। वहाँ पे तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने करीब रखता है कि जो उसके मुखालफिन की ज़्यादा से ज़्यादा पगड़ियाँ उछाल सकें, और इस पैमाने के ऊपर जो भी पूरा उतरेगा वो महफूज है, उसकी जॉब पक्की है। लेकिन ऐसा सब हर हुकूमत ये चाहती है कि अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी हो। ये इस पॉलिसी पर चलकर तो हुकूमत अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी नहीं पैदा कर सकती। फिर कोई हुकूमत खुद चाहते हुए अपने आप को क्यों अनपॉपुलर करना चाहेगी अवाम में, इस तरह के डिसीजंस लेकर, इस तरह के फैसलों को उठा के? इमरान साहब से कुछ इनके दोस्त मिले थे और मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, और इन्होंने उनके सामने ये कहा कि मेरा मोटो था कि वज़ीर आज़म बनना है, तो वो मैं जैसे भी बन गया हूँ, अब मुझे बताओ मैंने क्या करना है। तो इमरान साहब जो हैं यहाँ तक जो पहुँचे हैं कौम को धोखा देके, क्योंकि उसके बाद नया पाकिस्तान भी तो बनाना था, ये भी तो उनका मोटो था ना। वो नया पाकिस्तान सिर्फ उस चकमे का और उस फरेब का एक नारा था जिसने इमरान खान साहब के बायोडेटा में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को लिखना था। इससे आगे ना उनकी तैयारी थी। आप मुझे बताएं ना, एक शख्स जो 22 साल से लोगों को ये कह रहा हो कि मैंने पूरी दुनिया से ड्रीम टीम इकट्ठी कर ली है, मैंने पूरी दुनिया से बेहतरीन टैलेंट इकट्ठा कर लिया है। अब अगर आप उनकी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन वज़ीरों का कद बड़ा होगा, लेकिन जिस किस्म के वज़ीर इमरान खान साहब की काबीना में है, अगर ये पाकिस्तान का टैलेंट है तो फिर
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی ان کے پاس نہ ٹیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہوم ورک ہے. جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ 90 دن میں یوں چٹکی بجاتے ہم ہر مسئلے کا حل نکال لیں گے، ہم 1 کروڑ نوکریاں لے آئیں گے، ہم 50 لاکھ گھر دے دیں گے، عمران آئیں گے تو 200 ارب ڈالر پاکستان پہ بارش کی طرح باہر سے آ جائے گا، عمران صاحب آئیں گے تو 3000 ارب سالانہ کی کرپشن ختم ہو جائے گی. 2 روز پہلے وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ تبدیلی کیا ہے. وہ کھوکر پیلس جب انہوں نے گرتے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو انہوں نے عوام کو بتایا کہ یہ ہے تبدیلی. پھر سیالکوٹ میں بھی عمارت کو گرا دیا گیا ہے. تو ان کے نظریات کے تحت جو تبدیلی تھی وہ تو اب نظر آ رہی ہے سب کو. جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک سک مائنڈ ہے، ایک بیمار ذہن ہے جو اپنے مخالفین کو تنگ کر کے ان کی کردار کشی کر کے آسودگی حاصل لیتے ہیں. اب جو کھوکر پیلس جس کو یہ کہتے ہیں تبدیلی ہے، ہائی کورٹ نے ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے اور ہائی کورٹ نے وہی زمین جو انہوں نے زبردستی چھینی تھی وہ افضل کھوکر صاحب کو واپس دلا دی ہے. اسی طرح جو سیالکوٹ میں خواجہ آصف صاحب کے بیٹے کے پلازے پہ کاروائی کی گئی ہے وہ ایک نجی ہاؤسنگ کالونی ہے، وہ کوئی سرکاری پلاٹ نہیں تھا، وہ کوئی سرکاری زمین نہیں تھی جس کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انتقام لیا ان کے ساتھ. یہ ایک انتقامی ذہن کا شخص ہے. جس بندے کے ذہن میں اور فطرت میں انتقام کوٹ کوٹ کے بھرا ہو اس سے کبھی کوئی مثبت کام نہیں ہو سکتا، وہ کوئی پازیٹیو کام نہیں کر سکتا، وہ صرف ایک آگ لگا سکتا ہے. اور پاکستان کو اس وقت آگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بہت پہلے ہی آگوں میں جھلسے ہوئے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ان آگوں کو بجھایا جائے، ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان میں ترقی کے پھول کھلائے جائیں، ہمیں ضرورت ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے، ہمارے 20 لاکھ نوجوان ہر سال مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں، ان کے لیے نیا روزگار چاہیے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کی سب سے ینگ پاپولیشن ہمارے پاس ہے، ہم ان کی تعلیم ان کو اچھی دیں، ان کو سکلز اچھے دیں تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو ورک فورس ہو. اور اگر یہ ہم نہیں کر سکے تو یہ جو ہمارا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے یہ ایک ڈیموگرافک ڈیزاسٹر بن جائے گا، کیونکہ یہ جب بغیر تعلیم اور سکلز کے جاب مارکیٹ میں آئیں گے تو سوائے یہ ڈسرپشن کے اور کچھ کام نہیں کر سکیں گے، چونکہ ان کے لیے روزگار نہیں ہوگا. یہ ایجیٹیشن کریں گے، یہ کرائم کریں گے، یہ ایکسٹریمزم کریں گے، اس سے ہمارا ملک تباہ ہوگا. اس طرف اس حکومت کا کوئی نہ توجہ ہے، نہ دھیان ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے. بالکل صحیح. اب احسن صاحب، عدم اعتماد کی تحریک جو پیپلز پارٹی کی تجویز ہے اب وہ ڈسکس ہوگی 4 تاریخ کو اجلاس میں، لیکن اپنے طور پر اپنی پارٹی میں آپ لوگوں نے بھی اس پر ڈسکشن کر لی ہوگی. کیا اسٹانس ہے نون لیگ کا، آپ لوگوں کا اس کو لے کر، اور میاں صاحب کی کیا سوچ ہے خاص طور پر اس تحریک عدم اعتماد پر؟ دیکھیے اس کے بارے میں پہلے بھی پی ڈی ایم میں بات ہوئی ہے اور اب ہم سننا چاہیں گے کہ اگر پیپلز پارٹی اس پر اتنا اصرار کر رہی ہے تو کیا حقائق تبدیل ہوئے ہیں اور ان کے پاس کیا کوئی نئی ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں وہ اتنے پر امید ہیں. لیکن بظاہر جو پرائما فیسائی اس کے حوالے سے ہماری رائے رہی ہے ماضی میں اور اب بھی ہے کہ پاکستان میں نو کانفیڈنس کامیاب کرنے کے لیے آپ کو غیر جمہوری قوتوں کی مدد لینا پڑے گی، اور اگر انہی کی مدد سے آپ نے نو کانفیڈنس لانا ہے تو پھر آپ یہ جد و جہد کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو آپ اسی طرح بیک ڈور ویل ڈیل کریں. یہ عوامی احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو یہ احتجاج کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست سے جو غیر جمہوری قوتوں کا اثر ہے یا ان کا جو اس میں انٹرفیرنس ہے اسے ختم ہونا چاہیے. یہ سب کے لیے اچھا ہے، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اور لہٰذا جب تک نمبرز آپ کے پاس نہ ہوں آپ نو کانفیڈنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس وقت جو کیو لیگ ہے اور ایم کیو ایم ہے وہ حکومت کے الائز ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سی ایسی بڑی تبدیلی ہے کہ جو کیو لیگ اور ایم کیو ایم میں چینج آف ہارٹ لے آئے گی اتنی جلدی اور وہ مستقل ہمارے ساتھ آ جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک ڈسیپشن ہو کہ اپوزیشن کو ٹریپ کیا جائے نو کانفیڈنس کے اندر اور آخری وقت پھر حکومت کو 2-4 ووٹوں سے نکلوا دیا جائے، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ ہم نے نو کانفیڈنس موو کی اور وہ فیل ہو گئی تو پھر بلا وجہ ایک حکومت کو نفسیاتی ایج مل جائے گی اور اپوزیشن کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی، جس سے پھر یہ حکومت باقی ماندہ اپنی مدت میں اصرار کرے گی کہ اب ہمیں موقع ملنا چاہیے. تو اس لیے یہ سارا پہلو ہم ڈیبیٹ کریں گے، ڈسکس کریں گے، اور وہاں پر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ مختلف جماعتیں اپنی پروپوزلز لاتی ہیں
ان پہ بات چیت ہوتی ہے اور جو سب سے زیادہ قابل عمل تجویز ہے اس کو پھر اتفاق رائے سے قبول کر لیا جاتا ہے. تو احسن صاحب بالکل اس وقت تو 159 جو نمبر ہے اپوزیشن کے پاس اس کے ساتھ تو پھر آپ کو اس وقت یہ قابل عمل تجویز بظاہر نہیں دکھائی دے رہی. جب تک پیپلز پارٹی اپنے کارڈ شو نہیں کرتی وہ کیا کارڈز ہیں تو ظاہر ہے انہی کو پتہ ہوگا. جی بالکل آپ نے درست کہا کہ اس وقت جو بظاہر ہے وہ یہی لگتا ہے کہ یہ نمبرز پورے ہمارے پاس نہیں ہیں, اور اگر پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اضافی ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو اس کو قابل عمل بنا سکتی ہے تو یقیناً وہ اجلاس میں اس پر سب جماعتوں کو بریف کریں گے اور پھر اس پر جو بھی فیصلہ ہوگا سب اتفاق رائے سے کریں گے. اچھا احسن صاحب, عابدہ حسین صاحبہ کا بیان آپ نے بھی سنا ہوگا, اسامہ بن لادن سے میاں نواز شریف کے وہ فنڈز اور پیسے لینے والا معاملہ, اس پر کیا رد عمل دیں گے آپ؟ کیا شان سے, کہ عابدہ حسین صاحبہ واقعی جو باتیں کر رہی ہیں وہ سچ ہیں؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو پٹ چکی ہے. یہ باتیں جو ہیں ہم نے 90 کے الیکشن میں بھی سنی, 93 کے الیکشن میں بھی سنی, 97 کے الیکشن میں بھی سنی. تقریباً یہ کوئی 10 دفعہ یہ ریکارڈ چل چکا ہے اور یہ پٹ چکا ہے. پاکستان میں کوئی بھی شخص اس قسم کے الزامات کو اب سنجیدہ نہیں لیتا. یہ اتنا لگایا گیا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی جان ہوتی تو جنرل مشرف کے دور میں اس کی تحقیقات ہو جانی چاہیے تھیں. جو اتنی بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے وہی نواز شریف صاحب کے خلاف یہ مقدمہ بنا دیتے, وہ بھی ایسا کوئی مقدمہ نہیں بنا سکے. تو یہ سب وہ افسانے ہیں جو گھڑے جاتے رہے ہیں مختلف ادوار میں سیاسی قیادت کی کردار کشی کے لیے, اور آپ نے اب براڈ شیٹ میں دیکھ ہی لیا ہے کہ ہم نے ان افسانوں کی 7 ارب روپیہ قیمت ادا کی ہے براڈ شیٹ کو. لیکن احسن صاحب چونکہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا, تو پیپلز پارٹی کے ابھی بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو اس کو ابھی بھی سنجیدہ نوعیت کے الزامات سمجھتے ہیں, چونکہ بی بی کی کتاب میں ساری باتیں موجود ہیں. دیکھیے جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تو آئی نا, وہ 88 سے 90 بھی تھی, اس کے بعد 93 سے 96 بھی رہی, پھر 2008 سے 2013 بھی رہی. تو کبھی اس الزام پر کوئی کیس تو نہیں سامنے آیا کہ وہ بنایا گیا ہوتا یا کوئی ریفرنس بنایا گیا ہوتا. تو یہ ہماری سیاست میں کچھ الزامات ایسے ہیں کہ جو کہیں سے فلوٹ کیے جاتے ہیں, ان کو سیاسی بیانیے میں شامل کیا جاتا ہے, لیکن ان کی حیثیت صرف الزام تراشی کی ہوتی ہے تاکہ سیاسی قیادت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہے. اگر ان میں جیسے میں نے کہا کوئی ٹھوس بات ہوتی تو اتنے مخالف ادوار آئے ہیں ہمارے حکومت کے یا ہماری جماعت کے, تو کسی نہ کسی حکومت میں تو کوئی ٹھوس پیش رفت ہوئی ہوتی نا. یہ بس صرف اخبارات اور ٹاک شوز کی زینت بنتے ہیں اس طرح کے الزامات. قطع کلامی کی معذرت, لیکن مولانا صاحب چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور ان پر بھی بالکل ویسے الزامات لگے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ممبر نے ان پر لگائے تھے کہ قاضی حسین احمد صاحب نے, حافظ حسین احمد صاحب نے ان پر یہ الزامات لگائے. تو یہ ان پر پھر ان الزامات کو آپ لوگ سنجیدہ پی ڈی ایم لے رہی ہے؟ دیکھیے تو ان کے اپنے جماعت کے اندر سے انہوں نے کچھ لوگوں کو نکالا ہے کہ جو جیسے ہمارے بھی جماعت میں ایک زمانے میں کاف لیگ کے ذریعے کچھ لوگوں نے تخریب کاری کرنے کی کوشش کی تھی, تو پھر ہم نے انہیں اپنی جماعت سے نکال دیا. اور جے یو آئی کے اندر بھی اسی طرح ایک گروہ بندی بنانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن انہوں نے ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا ہے, اور باقی ساری جماعت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ہے. تو یہ جو الزامات ہیں ان کی حیثیت بھی اسی طرح کی ہے جیسی نواز شریف صاحب پر یا ہر اس شخص پہ لگائے جاتے ہیں جو لائن کراس کرتا ہے اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے. تو انہیں اس قسم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو ہم نے ان کا کیا حشر کیا ہوتا, کس قسم کے الزامات ان پہ لگائے ہوتے. وہ بھی شاید اگر آج کے دور میں زندہ ہوتے تو بیچارے ہمارے ساتھ نیب کی عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہوتے. بہت بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل نون لیگ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اب 4 تاریخ کو پی ڈی ایم کی آگے کی حکمت عملی طے ہونی ہے اور پیپلز پارٹی کی جو تجویز ہے اس کو سنا جائے گا, لیکن بظاہر وہ ان نمبرز کے ساتھ موجودہ صورتحال میں قابل عمل نظر نہیں آتی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے بھی کچھ گفتگو آج اس حوالے سے کریں گے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے براہ راست عوام کی ٹیلی فون کالز لیں, ان کے جو مسائل تھے ان کو سنا, لیکن کیا وزیر اعظم ان مسائل کا پہلے سے ادراک نہیں رکھتے تھے؟ کیا عوامی نمائندے
کیا اب بیوروکریسی، کیا جو اداروں کے سربراہان ہیں وہ وزیر اعظم کو وقتاً فوقتاً ان عوامی مشکلات اور مسائل سے آگاہ نہیں کرتے؟ تو پھر یہ ایکٹیویٹی کیا محض ایک تشہیری مہم کے طور پر تھی؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ماضی میں بھی حکمران اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں. اس بارے میں مزید گفتگو کرتے ہیں. رضا رومی صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں. رضا رومی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. آج پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے 2.5 سالہ دور میں پہلی بار براہ راست عوام سے بات کی، ان سے وہ ہم کلام ہوئے. تو رضا صاحب، اس ایکٹیویٹی کو کیا کہا جائے؟ کیا واقعی انٹینشن ہے پرائم منسٹر کی عوامی مشکلات کو سن کر ان کا حل نکالنے میں، یا پھر وہ جو ماضی کے جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایسا کیا، ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی ایسا ہوا، پیغامات وہ لیتے تھے، براہ راست بات نہیں کرتے تھے، پھر بعد میں وہ جوابات دیا کرتے تھے، صرف ایک تشہیری مہم کے طور پر دیکھا جائے اس کو؟ دیکھیے، پہلی تو اگر آپ کو یاد ہو، جب خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اس کا وعدہ کیا تھا کہ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے کویسچن آور برطانیہ کی طرز پر اس کا سامنا کریں گے اور عوامی نمائندے جو ہیں ان کے سوالات کے جواب دیں گے. اور پھر یہ بھی بات آئی تھی کہ وہ شہریوں سے اس طرح رابطہ بھی کریں گے. تو وہ ہوا نہیں. 2-2.5 سال میں آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ کا جو حال ہے وہ میں اب کیا دہراؤں، آپ سب کے علم میں ہی ہے، بند پڑی ہے، تقریباً تالا ہی لگا ہوا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو انہوں نے کیا ہے بالکل اس میں تشہیری مہم کا عنصر بھی ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ چونکہ خان صاحب کی حکومت اور ان پر اتنی تنقید جاری ہے پچھلے چند مہینوں سے، گورننس اور ڈیلیوری اور کارکردگی کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. خود بھی ایک بار انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تیاری مکمل نہیں تھی تو ہم آ گئے، پاور میں آ گئے. تو میرے خیال سے یہ اس کا ازالہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کی چیز سے کافی میڈیا اٹینشن ملتی ہے. ابھی آپ بھی اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کسی حد تک تو خان صاحب کامیاب ہو گئے نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ تشہیری مہم جو ہوتی ہے اس طرح کی، یہ کچھ وقت کے لیے تو اچھی ہوتی ہے، لیکن اس سے اصلی جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ جو اصلی لوکل لیول کے اوپر مسائل ہیں وہ تو مقامی حکومتیں جو ہیں وہ حل کر سکتی ہیں، وہ پولیس کر سکتی ہے لوکل لیول کے اوپر. وزیر اعظم چاہے کتنی ہی دیر لگا لیں اس کے اوپر انڈیویجول کمپلینٹس کے اوپر، لیکن یہ کام ان کا نہیں ہے. ان کے 3 صوبوں میں تو ان کی حکومت ہے اور ان صوبوں میں فی الفور اختیارات جو ہیں نچلی سطح پر منتقل ہونے چاہیے اور منتخب لوکل گورنمنٹس کے ساتھ. اور جو آفیشلز ریاست کے کام کرتے ہیں، مثلا محکمہ مال، محکمہ پولیس اور دیگر محکموں میں، یہ وہاں پر ہونے والے کام ہیں، اس کو یقینی بنانا جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو رضا، پچھلے 2-4 روز میں جو سب سے زیادہ حکومت پر تنقید ہو رہی تھی وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آنے کے بعد، وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں جو پاکستان کا رینک اوپر گیا ہے اس پر ہو رہی تھی. پھر جب کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں تو وہ پچھلے 31 روز میں 3 بار یہ اضافہ کیا گیا ہے. تو یہ 2 فیکٹرز تھے. کیا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے اثر کو کم کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹی آج پلان کی گئی کہ عوام سے ذرا رابطہ کر لیں، تھوڑا ان کو تسلی دے دیں گے، ہماری عوام ایک کال پر ہی خوش ہو جائے گی جس کی بات ہو جائے گی براہ راست وزیر اعظم سے؟ جی، میرے خیال سے ایک تو ظاہری بات ہے وہ تنقید بہت ہوئی. آپ کو پتہ ہے وہ حکومت کے ترجمان نے کہہ دیا کہ رپورٹ پرانی تھی. وزیر اعظم صاحب نے فوراً کہہ دیا کہ اردو میں ترجمہ ہوگا تو سب کو پتہ لگ جائے گا. پھر بعد میں وہ بیان بدل گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پرانی نہیں تھی، وہ 2019 کی رپورٹ کا ذکر کر رہے تھے. یہ تو 2020 میں ڈیٹا جو ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ہی ہے. تو ظاہری بات ہے تھوڑی سی ہزیمت بھی ہوئی گورنمنٹ کو، پریشر بہت آیا ہے. تب میرے خیال سے تمام میڈیا جو ہے، ڈیجیٹل ہو، ٹی وی ہو، اخبارات ہوں، انہوں نے اس کو خوب اچھالا بھی ہے، اس پر تبصرے بھی ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیے سب سے بڑا دعویٰ جو تھا خان صاحب کا کتنے سالوں سے، 1 دہائی سے تو ہم سن رہے ہیں کم از کم، کہ وہ کرپشن کے خاتمے کا عزم تھا کہ وہ آئیں گے اقتدار میں تو کوئی جادو کی چھڑی گھمائی جائے گی اور 90 دن کے اندر کرپشن ختم ہوگی. تو اب تو 900 دن سے زیادہ ہو گئے تو وہ نہ ہو سکا. تو بالکل یہ اس کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے اور میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے. میں اس کے اوپر زیادہ تنقید نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انگلی اٹھایا جائے، سوال اٹھایا جائے. مگر بات یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کافی نہیں ہے. یہ تو ایک وہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، ایک چھوٹا سا جیسچر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ نچلی سطح کے اوپر نظام کیسے کام کرے، گورننس کیسے بہتر ہو. جی تو رضا صاحب، اب ظاہر ہے چلیں، وہ 31 دسمبر بڑی خاموشی سے، 31 جنوری بڑی خاموشی سے گزر گئی. کل وہ ڈیڈ لائن تھی پی ڈی ایم کی. اب یہ پی ڈی ایم کا آگے کیا اسٹریٹجی، کیا لاہ عمل دیکھنے؟ 4 کو ان کا اجلاس ہونا ہے، اس میں شاید لانگ مارچ کی تاریخ طے ہو جائے. لانگ مارچ انہوں نے کب دینا ہے؟ وہ جس زور و شور سے اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں چل رہے تھے وہ اس جنوری میں تو ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیا. تو پھر ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مستقبل جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے
وہ اس نے اپنی باقی جو حلیف جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں ان کو راضی کر لیا کہ بھائی ہم جو ہیں وہ کیا اس کو بولتے ہیں تحریک عدم اعتماد. ویٹ، جی ہم ویٹ کریں گے، سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لیں گے اور تحریک عدم اعتماد کے تھرو ویٹ کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو میرے خیال سے اب سب اس کے قائل ہو گئے، حکمت عملی بدل گئی ہے. لیکن حکمت عملی بدلی تو ہے، لیکن ظاہری بات ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں پبلک پرسیپشن میں تو وہ چیز آ جاتی ہے نا کہ پی ڈی ایم اپنا جو ہدف تھا 31 جنوری والا اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہی. اب سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے پس پردہ بھی آپ کو پتہ ہے اور بھی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. اگر میں اس میں اضافہ کر دوں تو وہ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں سے سگنل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. شاید پی ڈی ایم کو اس طرح کا کوئی سگنل نہیں ابھی دکھائی دیا، اس لیے انہوں نے تعطل پیدا کیا ہے اپنی جو کاروائیاں ان میں. مگر یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن کے لگ بھگ جو ہے فروری اور مارچ کے دوران بالکل جو ہے ان کی حکمت عملی میرے خیال سے مزید اب اس میں دیکھیں گے کچھ بدلاؤ آئے گا، کچھ گرما گرمی بھی آ سکتی ہے کیونکہ وہ تھوڑا ویٹ بھی کر رہے ہیں. اور وہ لیکن رضا صاحب یہ تحریک عدم اعتماد کا جو آپشن ہے یہ اس وقت آپ کو خاصا ان ریئلسٹک نہیں لگتا ہے؟ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف یہ تحریک لے کر آئے تھے وہاں پر جو انہیں جس طرح ناکامی ہوئی تھی، اس کے بعد اب وزیر اعظم کے خلاف اور قومی اسمبلی میں تو ان کے پاس نمبرز بھی پورے نہیں ہیں. اس ان ریئلسٹک آپشن کی طرف کیوں یہ جانا چاہ رہی ہے اپوزیشن؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ان ریئلسٹک ہے بھی اور نہیں بھی. بات یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ امپائر جو ہوتا ہے میچ میں امپائر کی انگلی کا اشارہ جو تھا انتظار خان صاحب بھی کرتے تھے 2014 میں، اور آج کی پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہے، امپائر کی جانب دیکھ رہی ہے کہ امپائر کیا اشارہ کرتے ہیں. اگر تو امپائر نے انگلی کھڑی کر دی تو پھر تحریک عدم اعتماد آئے گی، پنجاب سے شاید اس کا آغاز ہو، مرکز میں بھی آ جائے. اگر نہ ہوئی تو پھر لانگ مارچ ہوگا. کچھ ایسا معاملہ لگ رہا ہے. جو بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھرنوں سے اور کاروبار زندگی کو معطل کرنے سے بہتر ہے کہ آئینی اور قانونی رستے پر ہی رہا جائے. اس حد تک میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ آئین سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. آج یہ غلط روایت پڑ گئی ہے کہ سڑک بلاک کر دو، 100 دن بیٹھ جاؤ، 150 دن بیٹھ جاؤ جب تک گورنمنٹ نہ جائے. وہ جاتی تو ہے نہیں گورنمنٹ. اس طرح نواز شریف بھی نہیں گئے تھے دھرنے کے بعد. آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے بعد میں کیا گیا، جھدن کرنے پڑے ان کو نکالنے کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اور آئینی طریقہ ہے موجود ہے. اگر اپوزیشن میں اتنا کانفیڈنس ہے نمبرز کا تو آئے اور دے وہ تحریک ڈالے اور اپنے مقاصد حاصل کرے. لیکن رضب جس اشارے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس کا پی ڈی ایم کو انتظار ہے، وہ اشارہ کیسے ہو سکتا ہے اگر جس وقت آج بھی ہم بات کر رہے ہیں، آج بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو بڑے بہترین طریقے سے ایک پیج پر ہیں جس کی ماضی میں پاکستان میں شاید ہی کبھی کوئی یا بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہوں. تو پھر وہ اشارہ کس طرح سے ان کو مل سکتا ہے جب تک یہ اس ایک پیج سے ہٹتے نہیں ہیں دونوں لوگ؟ دیکھیے ایک پیج پر ہیں بالکل، اور وہ لگتا بالکل ایسے ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو حکومت کی کارکردگی ہے اور اس سے کارکردگی سے زیادہ بڑا سوال جو مہنگائی کا طوفان ہے، وہ ایک ان پاپولر گورنمنٹ بننے کا جو ہے اس وقت ایک ماحول بن گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو اور ان کو جو لوگ چیلنج کریں، جیسے پہلے اس سے میں بات کر رہے تھے، چاہے وہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہو یا مہنگائی ہو وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک پرابلم تو ہے. اور اب اس میں ایک پیج جو ہوتا ہے نا پھر اس طرح کے حالات میں وہ ایک پیج پھر رہتا نہیں ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ تو یہ سوچے گی نا کہ وہ کیوں سیاسی. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے. بیوروکریسی کوئی بھی ہو، سول بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو، وہ سیاسی پارٹی نہیں ہوتے بائی نیچر اور بائی ڈیفینیشن. وہ ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی غیر جانبداری جو ہے وہ اس پر حرف نہ آئے. اگر جب ان کی غیر جانبداری پر حرف آ جاتا ہے، جب سلیکٹر کی گردان کی جاتی ہے پارلیمنٹ میں اور جلسوں میں، تو پھر اس کا ایک عجیب ایک ڈائنامک بن جاتا ہے. اس لیے پی ڈی ایم کی یہی حکمت عملی تھی کہ کسی طرح اس ایک پیج کو چیلنج کیا جائے اور دونوں جو فریقین ہیں ان کو تھوڑا سا دور کیا جائے ایک دوسرے سے. اب وہ کیا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے
یہ دیکھیے میں تو کچھ اس میں میرے پاس کوئی چڑیا یا علم نجوم نہیں، مگر یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ مہنگائی اسی طرح رہی، معاشی مسئلے رہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اون نہیں کرے گی، وہ کیوں اس چیز کو اون کرے. ٹھیک ہے رضا صاحب ذرا رکیے گا، ایک بریک ہم لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو آپ کے سامنے سوال رکھوں گا کہ پی ڈی ایم کا اس وقت جو پیس ہے کیا واقعی یہ بڑا سلو ہو گیا ہے، اور اس پیس کے ساتھ کیا پی ڈی ایم حکومت پر اپنا پریشر بنانے میں کامیاب ہو پا رہی ہے. ایک بریک کے بعد اس سوال کا جواب رضا صاحب سے لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو رضا صاحب، احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کے پہلے حصے میں، وہ کہہ رہے تھے کہ 4 تاریخ کو اب یہ طے ہو جائے گا کہ آگے لانگ مارچ کب ہونا ہے، پوری اسٹریٹجی پی ڈی ایم کی آگے طے ہو جائے گی. پی ڈی ایم کی اس تحریک کا جس پیس پر یہ ابھی چل رہی ہے، اس کا حکومت پر کہیں کوئی دباؤ بن رہا ہے؟ چونکہ اب تو اگلے 1-1.5 ماہ تک لانگ مارچ کا کوئی امکان نہیں ہے. پہلے یہ سینٹ الیکشن لڑیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ لانگ مارچ ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور پھر اس لانگ مارچ کے بعد استعفے والا آپشن آئے گا. تو کیا واقعی یہ تحریک اس وقت حکومت پر اپنا پریشر بنانے میں کامیاب رہی ہے؟ جی میرے خیال سے دیکھیے بات یہ کہ وہ پریشر استعفیٰ دینے والی تو کوئی صورتحال نہیں، وہاں تو نہیں وہ کامیاب ہوئے نا. وزیر اعظم صاحب تو موجود ہیں، وہ کہہ بھی رہے ہیں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پریشر کے آثار اور بھی ہوتے ہیں نا. اب روزانہ اگر 3-4 وزراء یا ترجمان جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر پریس کانفرنسز کریں ایک کے بعد دیگرے، ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور وہ میڈیا کے اوپر وہ جنگ لڑیں اپنی کارکردگی کی گورنمنٹ کی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک پریشر تو ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ابھی ترقیاتی فنڈز جو ہیں ان کے جاری کرنے کا اعلان بھی ہو گیا ہے، یہ فون کال کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ سارے سائنس پریشر کے ہیں نا بھائی. لیکن رضا صاحب کچھ بڑے اچھے انیشیٹوز بھی لیے جا رہے ہیں، جیسے خیبر پختونخوا میں جو ہیلتھ کارڈ والا معاملہ ہے، آج ہی وہ خبر آئی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ٹویٹ کیا کہ پورے خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ ہر فیملی کو دے دیے گئے ہیں، اور ان قریب پنجاب میں بھی ایسا ہو جائے گا. تو اس طرح پھر کامیاب جوان پروگرام ان کا ہے. کچھ اچھے انیشیٹوز انہوں نے لیے ہیں جس کے ذریعے عوام کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ نوکریوں کے مواقع پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ ہیلتھ کی فیسلٹیز دے رہے ہیں لوگوں کو. جی میرے خیال سے صحت کارڈ تو بہت اچھی اسکیم ہے، اس کی تو تعریف کرنی چاہیے. اور جو چیز، اور یہ تو پاکستان میں ہیلتھ ایک بہت بڑا کرائسس ہے، اور کے پی اور دیگر صوبوں میں جب یہ پھیلے گا تو بالکل اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہوگا. لیکن کیا یہ اس کا فائدہ شارٹ ٹرم میں ہوگا؟ نہیں. یہ تو بھی سٹارٹ ہوا ہے نا، ابھی تو یہ رول آؤٹ کرے گا پلان، اور وہ عمل میں آئے گا. وہ آتے آتے ہزاروں خاندانوں کو جب فائدہ ہوگا تو اس وقت وہ پھر اس کو اپریشیٹ کریں گے نا. دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑے 2 مسائل ہیں پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں، اور ساری حکومتیں اسے نپٹ رہی ہیں، وہ ہے مہنگائی. اب جو کہ پاکستان میں اس خطے میں سب سے زیادہ ہے، جنوبی ایشیا میں. آپ دیکھ لیجئے ہندوستان ہے پڑوس میں، بنگلہ دیش ہے، شری لنکا ہے، نیپال ہے، وہاں پہ انفلیشن ریٹ اتنا اوپر نہیں گیا. نمبر 1 اس میں کچھ یہاں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، بجلی، یہ جو ہے آٹا چینی مافیا، انہوں نے جس طرح عوام سے لوٹی، قیمتوں کے لیے بڑھا کر اور ذخیرہ اندوزی کر کے عوام کو چونا لگایا، وہ سبب ہے. دوسرا IMF کے پریشر میں بجلی اور پیٹرول کے ریٹس جو آپ نے دیکھے ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں، اس کا اثر ڈائریکٹ انفلیشن پہ پڑتا ہے. اور دوسرا ہے بے روزگاری ہر جگہ ہے، انڈیا میں بھی بہت ہوئی ہے، دنیا امریکہ میں بھی ہوئی ہے، ایڈوانس ممالک میں ہوئی ہے. تو اب جب لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور وہ مہنگائی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر یہ باقی چیزیں جتنے بھی اچھے انیشیٹوز ہوں اور لے رہی ہے گورنمنٹ، یہ تو ایکنالج کرنا چاہیے، وہ پھر ماند پڑ جاتے ہیں. کیونکہ بنیادی مسئلہ بھائی معاشیات کا ہے، گھر کو چلانا، خاندان کو کھانا کھلانا، پیٹ بھرنا، نوکری کرنا، نوکری کا نہ ہونا کئی خاندانوں کو تباہ حال کر دیتا ہے. تو اس وقت سب سے بڑا وہ کرائسس ہے. وہ اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ ایک مشکل سچویشن ہے. اللہ کرے کہ پاکستان اس سے نکلے، اور اگر حکومت اقدامات اٹھاتی ہے وہ بھی کامیاب ہو، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. لیکن فی الحال شارٹ ٹرم میں، مستقبل قریب میں یہ بدلنے کے کوئی آثار نہیں ہیں. تو یہ جو معیشت کے چیلنجز ہیں رضا صاحب، یہ اس سے نمٹنے کے لیے جو اس وقت گورنمنٹ کی اکنامک ٹیم ہے، کیونکہ بہت سارے اکانومسٹ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ مختلف اسٹیپس وقت پر نہیں اٹھاتے، وزیر اعظم کو غلط پریزنٹیشنز دی جاتی ہیں، تو وہ ان کی وجہ سے یہ ایشوز ہیں، یا واقعی پاکستان اس وقت یہ جینوئن چیلنجز سے گزر رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلی تو یہ بات ہے کہ پاکستان جینوئن چیلنجز سے گزر رہا ہے جیسے پوری دنیا گزر رہی ہے. کرونا کے باعث آپ کے علم میں ہے
دنیا بھر پہ اس کا اثر پڑا ہے. لیکن پاکستان میں معاشی انحطاط اس سے پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا. 2019 میں بھی ہمارا گروتھ ریٹ نیچے چلا گیا تھا, اور مہنگائی جو ہے وہ کرونا تو بعد میں آیا نا, مارچ کے بعد. تو جنوری 2020 میں ہماری فوڈ انفلیشن پچھلے 11 سال کے مقابلے میں زیادہ تھی. حکومت کے سرکاری اعداد و شمار میں سائٹ کر رہا ہوں, خود نہیں میں, تو وہ تو آلریڈی شروع ہو گیا تھا. اب سوال یہ کہ جو آپ نے معاشی ٹیم کا پوچھا, دیکھیے وہاں بھی مسئلہ ہے. قابل لوگ ہیں, ٹیکنیکل لوگ ہیں, لیکن حکومتیں چلتی ہیں, حکومتوں کو سیاسی ہوتی ہیں, ان کو سیاسی کنسٹیچوئنسیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو سیاسی لوگ, غیر منتخب اور غیر منتخب لوگوں کی مدد سے, دونوں کی مدد سے کام ہوتا ہے. یہاں پر انحصار جو ہے وہ غیر منتخب لوگوں پر ہے, چاہے وہ انرجی کے ایڈوائز. بہت بہت شکریہ رضا رومی صاحب, سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کا بہت زیادہ انحصار غیر منتخب لوگوں پر ہے. خاص طور پر حکومت کی اکنامک ٹیم میں بہت زیادہ غیر منتخب لوگ شامل ہیں. تو اب حکومت کے میں لوگ غیر منتخب ہوں یا منتخب ہوں, لیکن عوام کو ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں. اگر عوام کو مطلوبہ ریزلٹس ملیں تو پھر انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کابینہ میں منتخب لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا غیر منتخب لوگوں کی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اور ایک سال پہلے جب کورونا نے پاکستان سمیت پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا تھا, تو اس خطرناک جان لیوا وبا سے نمٹنے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا, سفری پابندیاں عائد کی گئیں, قرنطینہ سینٹرز بنائے گئے, اجتماعات اور تقریبات پر پابندی لگائی گئی, انہیں منسوخ کیا گیا, عبادت گاہوں اور سیاحتی مقامات کو بند کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے, اور پھر ان کو یقینی بھی بنایا گیا کہ وہاں پر SOPs کو فالو کیا جائے. تعلیمی ادارے بھی لمبے عرصہ بند رہنے کی وجہ سے طلبہ کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوئی. تاہم آن لائن کی صورت میں اداروں نے اس تعلیمی نقصان کو کم کرنے کی کسی حد تک تو کوشش کی, لیکن طلبہ اور ان کے والدین اس سے مطمئن نہ ہوئے, اور کورونا وائرس سے بچنے کے لیے سماجی فاصلوں اور ماسک کو ہی کورونا سے بچنے کا واحد ذریعہ قرار دیا گیا تھا. بروقت اقدامات کی وجہ سے کورونا سے پاکستان میں بڑی تعداد میں تباہی تو نہیں پھیلی, لیکن ملک میں اب تک کورونا سے 11,683 اموات ہو چکی ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک کو اب تک کورونا کے علاج کی کوئی مؤثر دوا بنانے میں تو کامیابی نہیں مل سکی, لیکن سال 2020 کے آخر میں امریکہ, چین اور روس کورونا وائرس کی ویکسین بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے. ان کی جانب سے دعوے کیے گئے کہ کورونا ویکسینز ان ملکوں میں تیار کی جا چکی ہیں. پاکستان میں بھی چین کی مدد سے کورونا ویکسین کے ٹرائل کیے گئے, اور آج پورے ایک سال بعد چین سے کورونا وائرس کی ویکسین سائنو فارم کی 5 لاکھ ڈوزز کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا یہ کہنا ہے کہ کورونا ویکسین سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو دی جائے گی, جس کے لیے 4 لاکھ سے زیادہ ہیلتھ ورکرز پہلے ہی درخواست دے چکے ہیں. 5 لاکھ کی ڈوزز ہیں اور 4 لاکھ ہیلتھ ورکرز اب تک خود کو رجسٹر کرا چکے ہیں. رجسٹریشن کا پورا ایک پروسیس ہے جو کہ ہم اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد میں اس ویکسین کو ذخیرہ کرنے اور سندھ اور بلوچستان کو فضائی راستوں سے فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات بھی کر لیے گئے ہیں. کورونا ویکسین کا پاکستان آنا حکومت کی یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن اس کامیابی کے ساتھ ہی ایک سوالیہ نشان بھی کھڑا ہو گیا ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد عوام کو خبردار کر رہی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. کچھ ممالک میں کورونا ویکسین لگانے سے اموات بھی ہوئی ہیں. ہر شخص اپنی ذمہ داری پر یہ ویکسین لگوائے گا, بعد میں اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ سامنے آیا تو حکومت کو بلیم نہ کیے جائے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے, ذرا یہ آپ سن لیجیے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہر انسان ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگائے گا. کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں لگا سکتا ویکسین. ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, وجہ یہ کہ یہ آلریڈی آن ریکارڈ ہیں کہ جو بہت زیادہ کمزور لوگ تھے, بوڑھے لوگ تھے باہر کے ملکوں میں, ان کو لگی, ان میں سے کچھ کی فوت کی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہرحال موجود ہیں, اور باہر کے ملکوں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کسی حد تک سامنے آئے بھی ہیں. تو پاکستان میں جو بھی اس ویکسین کو لگوائے گا وہ اپنی ذمہ داری پر لگوائے گا, اور بعد میں یہ ذمہ داری حکومت پر نہیں ڈالی جائے گی. اور پاکستان میں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو 5 لاکھ ویکسین کی ڈوز تو مل گئی ہے, لیکن ابھی بھی پاکستان کو ویکسین کی ایک بہت بڑی مقدار کی ضرورت ہے. اگر چائنا یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو پھر پاکستان کو دوسرے ملکوں کی ویکسین پر بھی انحصار کرنا پڑے گا. اور ہر ویکسین کا چونکہ فارمولا الگ ہے, ٹرائلز الگ ہوئے ہیں,
اور الگ الگ ان کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں. اس لیے پاکستان اس وقت صرف سائنوفارم پر ریلائی کر رہا ہے, صرف چائنا پر ریلائی کر رہا ہے. دیگر ملکوں سے بھی بہرحال پاکستان کی ریسرچ ٹیمیں اور ڈاکٹرز رابطے میں ہیں اور اسی کوشش میں کہ زیادہ سے زیادہ ملکوں سے رابطے کر کے زیادہ سے زیادہ ویکسین حاصل کی جا سکیں تاکہ پورے پاکستان کو محفوظ کیا جا سکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ویکسین پر بھی پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے, چونکہ پاکستان میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے, کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر سیاست نہ ہو. اب پاکستان کے تمام صوبے اس وقت یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ویکسین ان کو ملنی چاہیے. بہرحال حکومت کی طرف سے جو طریقہ کار ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہیلتھ ورکرز کو ملے گی, اس کے بعد 65 سال سے زیادہ جن لوگوں کی عمریں ہیں ان کو ملے گی, اور پھر جو کورونا کے شدید کے پیشنٹس ہیں یہ ویکسین ان کو ملے گی. لیکن سندھ کی جانب سے وفاق پر الزام لگایا گیا کہ وفاق یہ ویکسینز ہمیں فراہم نہیں کر رہا, ہم اپنی کیپیسٹی میں چائنا سے اس ویکسین کو منگوا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے یہ اس الزام کا جواب دیا گیا کہ سندھ میں تو کوئی ویکسین موجود ہے ہی نہیں اور سندھ والے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کر رہے. بہرحال تمام صوبوں کو ویکسین کی یکساں مقدار جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق فراہم کی جائے گی. امید بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس ویکسین کو عام کیا جائے اور ہر ایک شخص کو یہ ویکسین حکومت پاکستان مفت میں فراہم کرے تاکہ اس وبا سے ہر پاکستانی بچ سکے. اور آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد سے ایک بار پھر ہم یہ اپیل کریں گے, یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ کے معاملے کو کچھ سیریسنس کے ساتھ دیکھیں, اس پر کوئی از خود نوٹس لیں, چونکہ جس طرح سے بول کی آواز کو دبانے کی کوشش چیئرمین پیمرا سلیم بیگ اپنے ایک طرفہ فیصلوں سے کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور اب بول صرف اس وقت انصاف کے لیے دیکھ رہا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار کی جانب ہی دیکھ رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں مایوس نہیں کریں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.